माइक निकालो, इनके हाथ में दो। कहाँ है वो बाकी माइक कहाँ है? ना चालू करके इनको दो। मैं अभी तुम अपने हाथ में रखो। बस मैं जिससे कहूँ वो जवाब देगा। हज़रत मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमा है और मुझे उम्मीद है कि हज़रत दुआओं से नवाजेंगे। हज़रत ये कुरान करीम आपके कितने पारे हुए? 10 पारे हाफिज हो गए। आप उसमें बताओ, माइक में बताओ। आपके कितने पारे हिफ्ज़ हुए? 3 और आगे 4 और आगे 2। 100 या रब, मैंने सोचा मैं पूरा हाफिज नहीं हुआ अभी तक। कितने पारे? 3। 2 आपके 3 आप 2 पारे। हज़रत ये कुरान करीम पढ़ रहे हैं, किसी के 10 पारे, किसी के 2, किसी के 3। मैं चाहता हूँ मैं इनसे कुछ सवालात तजवीद से मुताल्लिक़ करूँ आपके सामने। वरना कोई सी भी कोई सूरह इखलास पढ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। बस कुल, ये काफ पूरे बारीक है, उसमें बताइए पूरे क्यों? अच्छा, काफ के ऊपर पेश है तो काफ पूरा होता है। आप बताइए। काफ हुरूफ मुस्तालिया में। शाबाश। तो ये ना एक नाम अलग से दो, ये शाबाश। काफ हुरूफ मुस्तालिया में से आपने जवाब क्यों नहीं दिया? इनाम तो वैसे ही मिल जाएगा, उधर ध्यान मत रखो, आप पढ़ने भी ध्यान लगाओ। अच्छा, हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? इसमें जोर से बोलिए। 7। कौन कौन से? काफ, स्वाद, वाद, गैन, ता, काफ, दाल। तिनका मजमुआ क़ुस्सा तग़तिन कज़ा। शाबाश, बहुत उम्दा। अच्छा, आपने पढ़ा कुल हु अल्लाहु अहद। कुल हु अल्लाह, अल्लाह में क्या कायदा हुआ? लफ्ज़ अल्लाह। बताओ बताओ, शाबाश। लफ्ज़ अल्लाह कलाम से पहले ज़बर है, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह कलाम पुरो। पुरो, शाबाश। बारीक कब होगा आप बताएं? लफ्ज़ अल्लाह कलाम से पहले लफ्ज़ अल्लाह कलाम से पहले ज़ेर होता है तो लफ्ज़ अल्लाह कलाम बारीक होगा। शाबाश। लफ्ज़ अल्लाह के लफ्ज़ से पहले अगर ज़ेर हो तो आप बताइए। माइक को के हाथ में। वो जैसा भी हो, अगर बाप पहलवान हो और बेटा उसका पाँव से माजूर हो तो ये कहकर बेटे औरत नहीं करते कि बाप पहलवान था और बेटा लंगड़ा है, लिहाजा उस बेटे के बजाय पहलवान बेटे को पहलवान का वारिस बनाए। ऐसा नहीं हो सकता। वो बेशक लंगड़ा है लेकिन अपने बाप की जायदाद का वारिस वही होगा। ये बात मैं इसलिए अर्ज करता हूँ कि उलमा जैसे भी हो, उलमा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस है, इसीलिए वारिस का एहतराम करेंगे तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे कि इन्होंने इख्तियार मेरी निस्बत का किया है। उसकी अमली कमजोरी की वजह से मेरी निस्बत को मुस्तरद नहीं किया। आप बताएं, आपका बेटा है और नालायक है और कोई बंदा फिर भी उसका एहतराम करेगा, फला बाप का बेटा है तो बाप को खुशी होती है। आप अगर बेअमल आलिम का भी एहतराम करोगे कि अल्लाह के नबी का वारिस है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश होंगे, मेरे उम्मती ने मेरी निस्बत का इख्तियार किया है। आलिम का एहतराम हर हाल में करना जरूरी है, इसका बहुत सारा ख्याल रखा करें। बस इन्हीं चंद अल्फाजों पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपना इनाम लेके जाओ। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरे जितने भाइयों ने बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यकीनन ये बहुत बड़ी नेकी है इस वक्त बच्चों की हौसला अफजाई। आप बहुत देर से उर्दू में सुन रहे हैं, आइए आपको अंग्रेजी की दुनिया में लेके जाऊँ। रात का वक्त है, नींद भी आ रही है। सोने की सुन्नतें सुनाने के लिए मैं मोहम्मद ज़ैदान को बुला रहा हूँ। वो अंग्रेजी में आपको सोने की सुन्नतें सुनाएंगे। अब एक तो सोने के वक्त वैसे और ये अंग्रेजी में ऊपर से सुनाएंगे, क्या पता समझ में आएगा कि नहीं। आजा भैया, शाबाश, तू तो सुना दे यार। ज़ैदान आपके सामने सोने की सुन्नतें अंग्रेजी में सुनाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने सोने की सुन्नतें इंग्लिश में बयान करने जा रहा हूँ। The sunnah way of sleeping. Number 1, to sleep quickly after Isha without talking about worldly affairs. Number 2, to change clothes before sleeping. Number 3, to sleep with wudu, ablution. Number 4, to dust the bed thrice before sleeping. Number 5, to apply anti-monisul maqal thrice before sleeping. Number 6, to recite astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa
hayyul qayyum wa atubu ilayh. MashaAllah. Number 7, to recite tasbih Fatima subhanallah 33 times, alhamdulillah 33 times, Allahu Akbar 34 Subhanallah. times. Subhanallah. Number 8, tasbih to recite Suratul Ikhlas, शाबाश। Suratul Falaq and Suratul Nas. Number 9, to lie down on the right side facing with the Qibla with the right hand beneath the cheek. Number 10, not to sleep on the stomach. Number 11, बहुत खूब, बहुत to खूब। recite the dua before sleeping. Allahumma bismika amutu wa ahya. माशाअल्लाह। Thrice. May Allah give us the ability to follow these sunnah. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भाई वाह, भाई इस बच्चे ने माशाअल्लाह बहुत हिम्मत की बात है। अंग्रेजी में इन्होंने सोने की सुनने तो सुनाई। मुझे डर इस बात का लग रहा था अगर बीच में भूल गया तो मैं कैसे बताऊंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अब एक ही प्रोग्राम बाकी जी माशाअल्लाह। मैं एक बच्चा मोहम्मद रागिब को बुला रहा हूँ। यकीन जानिए इतना दिलचस्प प्रोग्राम मेरे पूरा महीने प्रोग्राम में गुजरा है। कई रातें मैंने जाकर गुजारी है, लेकिन यकीन जानिए आपकी मोहब्बतें जितनी आज की रात में मुझे मिली है, मैं ये देखने को तरस रहा था। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। एक प्रोग्राम बाकी है, मैं मोहम्मद रागिब को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वही और नबूवत के उन्वान से बेहतरीन प्रोग्राम है, ये आपके सामने पेश कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे मेहमानान किराम यहाँ तशरीफ फरमा है हज़रत मौलाना कारी अहमद अभिली दामत बरकातुहू। उन कारियों में से है जिनको हिंदुस्तान देखना पसंद करता है, सुनना पसंद करता है। उनकी तारीखें महीने भर पहले बुक की जाती हैं। नौजवान कारी, अल्लाह ने ऐसी सलाहियत उनको अता फरमाई। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। आज हमने चुनकर मेहमानों को पूरे हिंदुस्तान से यहाँ जमा किया है। अगर यही बच्चे जो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, अगर मैं अखबार में इनका नाम दे दूँ, इनकी भी तारीफ लग जाएगी। माशाअल्लाह इतनी बेहतरीन सलाहियतें बच्चों के अंदर है। ये आखिरी प्रोग्राम मोहम्मद रागिब आपके सामने, और उसके बाद इंशाअल्लाह मेहमानों की आमद। हेलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहतरम सामईन, मैं आप हजरात के सामने एक तकरीर पेश करूँगा जिसका उन्वान है वही और नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लायक़ सद इज़्ज़ात व तकरीम बुजुर्गों और दोस्तों, आज के इस मुबारक मौके पर मैं आप हज़रात के रूबरू वही और नबूवत के उन्वान पर ज़बान हिलाने की जसारत करूँगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला रास्त गोई की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, वही और नबूवत ये लाजिम व मलज़ूम है। जहाँ वही नहीं वहाँ नबूवत नहीं, और जहाँ नबूवत नहीं वहाँ वही नहीं। और ये सच बेदाग है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मर्तबा व मकाम के लिहाज से आम बंदगान खुदा के मुकाबले में जो इम्तियाज़ अता किया गया है, वो इसी बुनियाद पर कि अंबिया और मुरसलीन साहिब वही होते हैं। गिरामी क़द्र हाज़रीन, लिसान अरब में वही का माना कुछ इस तरह बयान किया गया है कि किसी को अपनी बात इस तरह समझा दी जाए कि अल्फाज की जरूरत नहीं पड़े, या अल्फाज हो तो इस कदर पोशीदा हो कि कोई सुन न सके। मगर इस्तिलाह शरअ में वही का इत्तलाक़ सिर्फ उन बातों पर किया गया है जो खालिक कायनात अपने पैगंबरों पर नाजिल करते हैं। और सुनो वही का मकाम क्या होता है। उलमा ने लिखा है वफ़ारुद महाल वफ़ारुद महाल वफ़ारुद महाल। अगर कोई नबी वही इलाही में तरमीम करने का इरादा भी करता तो तरमीम से पहले ही उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया जाता। हक़ तआला का इरशाद है वलौ तक़व्वल अलैना बअद अल-अक़ावील, अगर वो कोई झूठ अपनी तरफ से मिलाकर कहता लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, तो हम उसका हाथ पकड़ लेते। सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, और हम उसकी गर्दन की शहरत काट डालते। फमा मिन्कुम मिन आदिन अनु हादिसीन, फिर तुम में से कोई उसको हमसे बचा न सकता। सामईन बातमकीन, ये तो वही और मकाम वही की बात हुई। आइए जरा नबूवत और मकाम नबूवत की बात करें। मेरे दोस्तों, नबूवत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दिया जाने वाला एक मनसब और ओहदा है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने नबूवत की हकीकत बात करते हुए लिखा है कि नबूवत इंसानियत के रुतबे से बालातर है। जिस तरह इंसानियत हैवानियत से
वाला तर है। और फरमाया नबूवत अतिये इलाही और मौहबत रब्बानी है, सही मेहनत और कद्ब व तला से नहीं मिल सकती। और फरमाया मकाम नबूवत ये है कि जिस खुश नसीब को इस मज़हब पर फायज कर दिया जाता है उस नेक वक्त इंसान को पैदाइशी और फितरी तौर पर हर किस्म के गुनाहों और मासियतों से मासूम रखा जाता है। यही वजह है कि हक़ तआला शान ने अपने तमाम नबियों की इस्मत का बिला तफरीक ऐलान करते हुए फरमाया वकुल्ला जअलना सालिहीन, कभी फरमाया कुल्लुम मिनस सालिहीन, और कभी फरमाया वजतबैनाहु व हदैनाहु इला सिरातिन मुस्तकीम। अरबाबुल मदानिस आगे सुनिए, जिसकी नबूवत जितनी आला उसका मकाम भी उतना आला। मेरे और आपके नबी, कायनात के नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत तमाम अंबिया से आला थी, इसलिए उनका मकाम भी तमाम नबियों और रसूलों से आला रखा गया। आप कहेंगे वो कैसे? अगर मेरी बातों पर आपकी तवज्जो रही तो बात समझ आएगी। इंशाअल्लाह मकाम नबूवत बात करने जा रहा हूँ। अल्लाह करीम ने अपने तमाम नबियों को हसीन बनाया, हमारे नबी को अहसन बनाया, तमाम नबियों को जमील बनाया, हमारे नबी को अजमल बनाया, तमाम नबियों को अजीम बनाया, हमारे नबी को आजम बनाया, तमाम नबियों को काबिल बनाया, हमारे नबी को अकमल बनाया, तमाम नबियों को शरीफ बनाया, हमारे नबी को अशरफ बनाया, तमाम नबियों को करीम बनाया, हमारे नबी को अकरम बनाया। वो जो पहला सिर्फ नबी आका नबियों के नबी, वो जो पहला सिर्फ रसूल आका रसूलों के रसूल, वो जो पहला सिर्फ पैगंबर आका पैगंबरों के पैगंबर, वो के लिए सिर्फ नबूवत आका के लिए खत्म नबूवत, उनकी नबूवत महदूद आगे नबूवत ला महदूद, उनकी नबूवत के बाद नबूवत आगे नबूवत के बाद क़यामत, उनके लिए उम्मत आका के लिए खैर उम्मत, उनके लिए सिर्फ शफाअत आका के लिए कुबरा शफाअत, उनके लिए उम्मत आका के लिए खैर उम्मत, उनके लिए किताबुल्लाह आका के लिए कलामुल्लाह, उनका मेराज फर्श पर आका मेराज अर्श पर। इसी पर बस नहीं और आगे भी सुनिए, अल्लाह ने अपने महबूब को इतना आला बनाया कि आका उठे तो आसमान को उलूज मिले, आका बैठे तो धरती को सुकून मिले, आका को पसीना आ जाए तो गुलशन महकने लगे, आका लब हिलाए तो अनादिल चहकने लगे, आका बात करें तो फूल झड़ने लगे, आका नाम कहें तो वो हलाल हो जाए, आका ला कहें तो वो हराम हो जाए, आका खुश हो जाए तो जन्नत मचलने लगे, आका गुस्से में आ जाए तो जहन्नम भड़कने लगे। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना आला बनाया कि आका अपना हाथ उम्मे मोहम्मद की बीमार बकरी को लगाए तो उसकी बीमारी शिफा से बदल जाए, आका अपना हाथ जुलैबीब के काले चेहरों को लगाए तो 14 विचार का हुस्न मिल जाए, आका अपना लुआ मुबारक दहेज सिद्दीक की एड़ियों को लगाए तो तिबिया का काम दे, आका अपना लुआ मुबारक अली की आंख में लगाए शिफा का काम दे, आका अपना लुआ मुबारक खारे कुएं में डाले तो वो मीठा हो जाए। तवज्जो रखना, अल्लाह ने अपने महबूब को इतना आला मकाम बख्शा के आका जिसे देखे वो सहाबी बने, जिसे मांगे वो उमर फारूक बने, इससे निकाह करे वो उम्मतुल मुमिनीन बने, जो पैदा हो वो खातून जन्नत बने, जिसे चूमे वो हसन हुसैन बने, इसे मुसल्ला दे वो सिद्दीक बने। तो फिर क्यों ना कहूँ हे सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक़ तआला हमारा नबी, इसका कोने में कोई सानी नहीं है, वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी, फिक्र निगाह बशर से कहे बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से पार हो जाएंगे हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। यतीम और ज़ईफ़ों को फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आँख बतारा हमारा नबी, इनके आगे सलातीन
منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. السلام عليكم. माशाअल्लाह, इन बच्चों ने आखिरी मंजिल का आखिरी पड़ाव यानी आखिरी सबक हम सब के बुजुर्ग रूह रमा हजरत अब्दस मौलाना मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ما شاء الله، صدق الله العظيم. علماء کرام اس جلسے کے منتظمین، مدرسے کے اساتذہ، آواز کم نہیں کریں، ایسی ایک کی کتاب کریں. ہیلو، قاضی صاحب کا فون ہو رہا ہے، وہ ہو گیا کیا نام سے اسپیس فل ہو گئی، دوسرا والے کا بنی نہیں رہی. میں نے جو آیت مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، خدائے بزرگ برتر کی طرف سے ایک ایسا مجدہ ہے کہ جس کا کوئی مسیح ہوتی ہے. میں ایک حدیث سنا رہا ہوں تاکہ قال علیہ الصلوۃ والسلام تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغبور. صدق اللہ صلی اللہ. یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کے تحت میں جو آج کر رہا ہوں کہ آپ ان بچوں نے جو تیاری کی سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے موت کے زمانے میں یہ کہا کہ ماتا حضور من بعدی انبیاء علیہ السلام برکت دولت کا مال کا اس کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم اور دین کا سلسلہ بناتے ہیں. آج مسلمان سمجھ نہیں رہا کہ قرآن کیا چیز ہے. میں نے جو ابھی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں قدر کرو اور رسل کتاب الذی اصطفینا، میں نے اس کتاب کا تمہیں وارث بنایا ہے جس کو میں پسند کرتا ہوں. ثم أورثنا الكتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اور تمہیں میں نے منتخب کر لیا ہے جلال جلیل القدر کتاب کے لیے. اور ایسی کتاب ہے آج قرآن بغیر سمجھ کے پڑھا جاتا ہے. آپ یہ خیال فرمائیے کہ قرآن کریم وہ نعمت ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی تلاوت کرے اور بغیر افہام و تفہیم کے ہو، میرا مقصد یہ نہیں کہ افہام و تفہیم سے گریز کیجیے یا میں اس کا مخالف ہوں، میں تو اس کی عظمت بیان کر رہا ہوں. وہ عظمت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے الف لام میم
جیسا ابھی ہمارے مولانا تجوید کی طرف بچوں کا نہیں جانتے خلق عادت ہوئے کی کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت ہوتی ہے. اگر آدمی محنت کرے تو کون سا کام دشوار مشکل ہے. السعی منی والقدام من اللہ. تو میں نے بھی یہ اصل میں بالکل ایسی بات ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے رسالت قریب والے میں کہا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بات کسی بندگی کرو گے. یہ نہیں کہا تجارت کرو گے، زراعت کرو گے، کاشت کرو گے، قرض معاش کا کیا طریقہ اختیار کرو گے، بلکہ فکر یہ تھی کہ دنیا تو اللہ کی نظر میں بھلکے کے پل کے برابر بھی نہیں ہے. صرف یہ تھا کہ تم دین پر رہو گے نہ رہو گے. بڑی فکر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے باپ دین سے الگ ہو جائیں. تو سب بچوں نے کہا کہ نعبد آباؤنا، ہم اپنے بزرگوں کے مطابق اپنے پروردگار کی بندگی کیا کریں وہ تو آپ کامیاب ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں فرمایا تعلم القرآن وتعلم الفرائض. فرائض کا لفظ مشترک ہے. فرائض کے معنی علم میراث بھی ہے. فرائض کے معنی احکام شریعہ کے فرائض ہے. لیکن علماء نے کہا کہ اقرب وہ ہے. میں کہتا ہوں ہمیں حق میں بھی کہنے کا کیا ہے کہ اقرب کون ہے علماء کون ہے. میرے نزدیک تو دونوں چیزیں ہیں. علم فرائض سے بھی مسلمان واقف ہو اور علم احکام شریعت سے بھی واقف ہو. یہ اس قسم کی تقسیم. چنانچہ میں نے جو ایک حدیث ابھی پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ وَإِنِّي مَغْلُوبٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بھی مثال ہوا. میں نے ایک کتاب کا ترجمہ دیکھا تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ترجمہ کیا مغلوب کا کہ میں نہیں کہہ رہا کہ بہت غلط بولا گیا، لیکن ادب ضرور ہے شاہوں کے آستانے کا. میں نے کہا کہ یہ مترجم بجائے وفات کے یہاں کہتا کہ میرا بھی مثال قریب ہے. تو لفظ مثال ایسا ہے کہ حیات النبی کے بعد مثال، سمجھ لیں حیات النبی کے بعد صادق. اور قرآن مجید کو سمجھا جائے لوگوں نے بھاگوں میں یہ سمجھ لیا کہ یہ ملا تگاری کی روٹی کھائے گا. کسی نے یہ سوچ لیا کہ قرآن میں رکھا گیا ہے جس کو دیکھو. پھر لاقرضی کی بات یہ ہے، یہ بات بری مانی. دنیا اور دنیا کی دولت کوئی چیز ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل دنیا کا اللہ کا غریب اور عابد سبیل. میں یہاں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے بڑی سوچ اور گلاس کے ساتھ یہ فرما کہ اے لوگوں بے رخی نہ کرنا، بے تعلقی نہ رکھنا، اس کو تعلقوں میں ڈال دینا. ابھی ایک شخص کا غلغلہ بج رہا ہے کہ ایک عیسائی تھا، اس نے قرآن مجید میں جو دشمن دین تھا دشمن قرآن تھا، وہ جب اس نے مطالعہ کیا اور قرآن کو سمجھا تو اس کو مسلمان ہو. آپ اندازہ کیجیے کہ جو قرآن دین کے لیے اترا تھا انہوں نے تاکیدیسیاں بنا کر تاک میں رکھ دیا. وہ لوگ جو حضور نے ایک بات اور فرمائی، بات بڑھتے نہیں ہے، اطلب العلم من المہدی الی اللحد. اور جو حدیث ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالسیف، ترجمہ کیا کرتے اس سے مراد صرف علم دین ہے، اور علم دین سے مراد صرف قرآن ہے، اور علم دین سے مراد صرف حدیث ہے. اس کے بجائے کہ ہم یہ کہیں پہلے اس طرح بتا میں تو یہ کہتا کہ اگر مجھے شریعت اجازت دے دی تو میں کہتا کہ یہ قرآن مجید ہر مسلمان کے لیے پڑھنا فرض ہے. آپ اندازہ کیجیے وہ کتاب جو کسی پر نازل نہ ہوئی اور جس کی بات سے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور پھر کی درد کے ساتھ کیا فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اس میں یہ سب ماضی کی صیغہ ہیں. علماء نے اور انداز سے بھی باہر کیا ہے، مگر میں یہ بات کروں تو وہ بات غیر معنی نہیں ہوگی. وقال الرسول ان هذا القرآن وقال مالی هذا الرسول وقال یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن. میری امت میں قرآن نہیں پڑھا
اور پھر جبکہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی نے پڑھا کہ الف لام میم. اب اس میں جاننا چاہیے کہ میم کے اندر کون سے مد ہیں، مشکل کیا ہے، مخفف کیا ہے، اور قرآن مجید پہ ہم کہاں سے بھول گئے وہ آپ اندازہ چاہیے. وہ تمام صفاتیں بھی یاد ہو جانا چاہیے جس سے ایک حرف کو دوسرے حرف سے امتیاز ہو. آپ یہ بھی خیال کیجیے قرآن پڑھتے ہیں ہندوستان والوں نے کوئی قدر رکھی، ہندوستان والوں نے سمجھا نہیں تو میں الف لام میں یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ ایک جملہ ہے، اس کے اندر الف ایک حرف ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں صرف الف کہنے میں. وہ جب کہا کہ لام، اس کو یہ بھی آنا چاہیے کہ لام کے بعد بچے بہت سے لا ریب فیہ، پڑھانے والا کیا پڑھاتا ہے لا ریب فیہ، جبکہ قرآن کو پڑھے لا ریب فیہ. کون سے حرف کے اندر فصل ہے، کون سے فضل ہے، یہ سب باتیں اگر اس طریقے سے قرآن پڑھا جائے اور صرف تلاوت ہو تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صبح جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک جو ہوگا ان کے قریب بنا ہوا تھا، چھوٹا سا مکان تھا، ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو گھوڑا درختی مارتا تھا. آپ پھر خاموش ہو جاتے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کو کچھ ہل دے. پھر اس کے بعد شروع کرتے پھر یہ کیفیت ہوتی. صبح جب حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ عجیب بات کی، جب میں قرآن پڑھتا تھا تو گھوڑا اس قرآن کی بات کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اے حضرہ اگر تم اس قرآن کو پڑھتے رہتے تو جبرائیل کو تمام لوگ روز کی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ جبرائیل قرآن کی سماعت کے لیے آئے. ایک حرف پڑھنے سے الف لام میم. اب جو مشکل کس کو کہتے ہیں، مخفف کس کو کہتے ہیں، بالاسکان کتنا ہے، وہ کیا ہے، کیا ہے، روم کیا ہے. یہ تو بچوں نے جس انداز سے پڑھ دیا بہت غریب ہے. اللہ تعالیٰ اور ترقی فرمائے. میں تو یہاں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان قرآن سے بیزار ہے. اس کی کیا قرآن بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ رزق روزی وہ جدوجہد سے محنت کرنے سے وہ کاشت کرنے سے رزق مقصود سے ملتا ہے. قسمت کیا ہر ایک کو قسام ہے نے جو شخص کی جس چیز کے قابل رہا. میں نے جو بات کہی ہے اے مقبول اے لوگوں میں بھی نہ رہوں. کیا درد مندانہ آپ کی ہے. ارے کیا کر رہے ہو، تمہارے گھروں میں قرآن نہیں بھرا سوائے موبائل کے ذوق اسلام جاتا تھا. وہ جو صرف معصیت ہے، وہ جو صرف گمراہی ہے، جو صرف خدا سے دور کرنا ہے، اور دوسری تعلیمات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ آدمی قرآن مجید سے آپ کو وہ لوگ جو بچے جنہوں نے محنت کی ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے تو یہ جو میں نے کہا کہ اتنی مقبول اے لوگوں کل تمہیں کچھ قرآن سکھانے والا نہ ملے. بہت غنیمت ہے وہ لوگ جو رسول پاک کے نیابت کر کے مسلمانوں کے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. جزا اب یہ اس کے بعد کیا فرما ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے اس کتاب کے لیے تمہیں پسند کیا ہے جس کو ہم نے پڑھا. اب اس میں بہت سے لوگ طالب بے توجہی قرآن پڑھ، جن لوگوں نے قرآن پڑھ کے بھول گئے ان کے لیے قرآن کا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے قرآن سے اعراض کیا، بے توجہی کرتی، طاقت نسیان میں رکھ دیا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اس کے روزی تنگ کر دی جائے گی. جس گھر میں قرآن نہ ہوگا وہ گھر ویران ہو جائے گا. جس گھر میں قرآن نہ ہوگا، اور یہ بھی ہے کہ جس دن قرآن نہ ہوگا لیل و نہار نہ رہے گا، زمین و آسمان نہ رہے گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. میں قیامت کے دن بنا گا وہ کہے گا لما حشرتنی اعمی. ارے قرآن تیرے پاس آیا تھا تو قرآن کو بھلا دیا. میرے عزیزوں قرآن مجید کے لیے جب حضور نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد،
اور آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ تنہا اس کا وجود بنا رحمت پروردگار ہے۔ جن گھروں میں قرآن نہ ہو وہ گھر ویران ہے، حدیث ہے۔ جن گھروں کے اندر قرآن نہ پڑھا جائے وہ محروم رحمت کے نگار ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ نے یہ نورانی مجلس کو منعقد کیا، اس کے تمام متعلقین اور اس میں متعلقین میں سب جو منتظمین ہیں، جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ اور پھر حضور کے ارشاد سے یہ بات اور ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کے لیے صرف بچوں کا ہمارا پہنچے گا نہیں، صحابہ کرام اور پھر ایک مسئلہ وہ سنیے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس سے قرآن کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا، تو جیسا کہ ہو رہا ہے البتہ بحد امکان کوئی آدمی قرآن کی غلطی کو، قرآن کی خامی کو ٹھیک نہ کرے تو بہت زیادہ ذمہ دار ہے قابل ہے۔ تو میں نے اسی لیے پہلے میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک واقعہ مجھے آیا جو دور لقمان نے ایک بات یہ کہی کہ میں نے 300 سال تک زمانے میں ظاہر ہوتی تھی، 300 سال تک لوگوں کی خدمت کی، مختلف ادویات سے علاج کیا، مگر کوئی دوا محبت سے زائد بہتر نہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ صاحب محبت کرنے پر بھی کام نہ چلے، تو لقمان نے منہ پھیرا، ذرا مسکرایا، کافی ذرا سی بدلا ہو بڑھائی کی قیمت ہے یوسف کہاں تک لگا دے گی لے خان کرتے جاتے۔ ایک آدمی قرآن پڑھے وہ پھر اس پر نہ آئے تو اگر اس سے صوبہ نہیں نکل رہا ہے، صوبہ کو جوبہ کہہ دے تو وہ پھر یہاں تک ہے میں یہاں ٹوک میں ایک عالم سے پڑھا تو ماشاء اللہ زمانے مرکز رہا ہے، نظارے کس کی نظریں بدل لگی ہے کہ ہر گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ 9 سال کے بچے کو میں نے حافظ دیکھا ہے وہاں پر، اور پھر اس کو حافظ نہیں مانتے تھے جو جب لوگ قرآن پڑھے تو 6 بج کے گائے، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ یہ عالم تعلیم کہہ کے بھی اس کو روکا جاتا تھا، ورنہ وہ یہ تھا تو ان کو قرآن مجید کے بارے میں تمام یہ صورت ہے ہمارے جیسے میں جا کر دیکھا تو جہاں پر کے پاس آتے تھے تراویح دکان ہوتے تھے ان کو یاد ہوتا تھا، ان کو کوئی لقمان رکھتا تھا اللہ ماشاء اللہ۔ اب جب وہ میں نے وہاں دیکھا صاحب ایسا قرآن پڑھوا رہے تھے پتلے تھے کہ لوگ کہ میں حیرت میں کوئی بہار کے ہو کے بنگال کے ہو کے کالے سیاہ آواز ان کے بھیا ہو رہے قاضی سلام اللہ کے منظر میں اس کو گیا تھا، وہ ملے کتنا محنت ہوگا تو آپ محنت کیجیے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اب آپ دیکھیے کہ ولا شروع اعلیٰ میری حاضر ہوتی ہے اور گلتی ہوتی ہے اعلیٰ پڑھتی تھا اور پہلالی کے لیے ہوگا مسلمان جو کام مسلمانوں کے دے اس لیے میں بہت دبانا طور پر آپ تمام حضرات سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نہیں پڑھا ہے اور وہ ظاہر ہو گئی ہے تو اب شروع ہو انشاءاللہ اس کے برکات نہ آئیں گے، یہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے یا بنانا آ جائے، لیکن قرآن مجید میں اگر سب سمجھ کے پڑھے گا تو رحمت الہی کا ذریعہ۔ آپ اندازہ کیجیے کہ ایک زمانے میں ایسا تھا کہ لڑکیاں آپ بعض لڑکوں نے محراب سنائی ہے، اگرچہ وہ کوئی جماعت جو ہے وہ اس میں کرائی تھے، مگر ایک واقعہ سنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی جھوٹ دکھا رہا اور یہ کہہ رہا کہ موسیٰ کے خدا کو میں ہمیں نظر پڑا کبھی چل جاتا آواز اٹھوں تیرا منہ بلاؤں تجھے دودھ پلاؤں تیرے کاجل لگاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رہے ہو بے وقوف یہ کیا لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کی تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو کہا ہم بھی کہتے ہیں کیا خدا کو دودھ دی جائے کیا خدا کے دودھ ہونا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، جانے کے بعد کنویں پہ گئے تو کہا گیا موسیٰ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے، تو ہم سے کہہ رہا ہے تو گفتگو عاشقاں درکار رب
مولانا روم نے کہا ہے گفتگو ہے عاشقان درکار رب جو شیشے شخص نے درکے ادب وہ دل والوں کی بات اس میں ترک ادب نہیں ہے. یہ اس جماعت کا مقصد صرف نہیں ہے کہ رسم آپ نے ایک سال میں ایک دم کر دیا کوئی بچوں. یہاں ایک بات میں آپ سے بے ادبی کی معافی چاہتے ہوں. ہمیں کسی قسم کا کوئی مظاہرہ صرف قرآن مجید کا ہونا چاہیے. ہم قرآن مجید سننے والے یہ تقریریں سننا یہ کہنا یہ جب ہوں گے کیونکہ ایک شاعر نے کہا ہے تیری ہستی نے جب تک منفرد کے ساتھ ہو جائے حضور خانقاہ دار بچا دیا. جب تک قرآن یاد نہ ہو بچے کا صرف مسلمان قرآن ہو پھر جب وہ پڑھنے لگے وہ تمام اس کے پڑھو. میں کہتا ہوں کہ آپ کر دیں اس کو سنتے. آپ نے جن بچوں کو تیار کیا ماشاء اللہ آپ دودھی تماغے ہر میں دل مانا کہ ابھی مسالے میں دل نہیں ہوتا وہ میں آپ حضرت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے محنت کر کے اپنے بچوں کی پوری چیز کو بات کی. حضرت اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ دستار جو اللہ اکبر. دستار بندی ہو چکی ہے. اب حضرت کی دعا ہوگی. اس سے پہلے میں میرے مہمان خصوصی جو سورت سے قبل تشریف لائے ہیں قاری احمد صاحب ان سے میں درخواست کروں گا وہ آپ کو تلاوت سنائیں گے اور ان کی تلاوت کے لیے میں نے ان کو سورت سے یہاں تک بلایا. آپ ان کی تلاوت سنیں گے تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا قرآن کریم کی ادائیگی کیا ہے تلاوت کیا ہے قرآن کی آواز کی. حضرت تشریف رکھیں. حضرت آپ بیٹھے رہیں. حضرت آپ تشریف رکھیں. قاری احمد دعوت کرتا ہوں تشریف لیا لفافے کس کرے گا لفافے جلدی سے بس اب دعا ہونے والی ہے. اچھا سنیں بھائی توجہ سے سنیں. اب آپ کے سامنے حضرت احمد آپ کے لیے خدمت کرتا ہوں. ماشاء اللہ. پروگرام کا آخری وقت ہے مقبولیت کا وقت ہے. آپ حضرات توجہ سے سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 ماشاء اللہ سبحانہ وتعالی. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما شاء الله ما شاء الله. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ما شاء الله ما شاء الله. बहुत उम्दा. اللهم بارك فيك إن شاء الله. ما شاء الله. من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الله 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 الله. ما شاء الله ما شاء الله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. الله الله ما شاء الله. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله ما شاء الله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك فيك اللهم بارك فيك اللهم بارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. अल्लाह ताला इन हजरात की उम्र में बरकत फरमाए। ऐसा कुरान करीम सुनने के लिए पहले मिस्र जाते थे लोग, तब ऐसा कुरान सुनने को मिलता था। आज अल्लाह ने पूरे हिंदुस्तान को मिस्र बना दिया है। अल्लाह का शुक्र है। मेरे भाइयों, इस मदरसे के अंदर तालीमी सिलसिला माशाल्लाह बराबर चल रहा है और आपने बच्चों के प्रोग्राम सुनकर अंदाज़ा लगा लिया। अभी पिछले दिनों इम्तिहान हुए मदरसे के, इन बच्चों के इम्तिहानात हुए। उन इम्तिहानात में कामयाब होने वाले बच्चे 3 बच्चे हैं, उनको इंशाल्लाह इनामात से नवाजा जाएगा। हजरत अब्दुस शहर मुफ्ती हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाकिर साहब दामत बरकातुहू यहाँ तशरीफ फरमा है। हजरत तशरीफ फरमा है ना जी, माशाल्लाह।
حضرت کا ہاتھوں انشاءاللہ بھی انعامات دیے جائیں گے. ہمارے اس تعلیمی سلسلے میں امتحان میں پاس ہونے والے پہلے نمبر پر اقدس یہاں موجود ہیں. عبدالرشید کے بیٹے محمد اقدس جو حافظ بھی ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اور ان کے لیے انتظامیہ نے جو انعامات کا جو معیار رکھا ہے، جی کیا ہے یہ واٹر کولر. واٹر کولر میرے خیال میں 5 لیٹر میں ہے. کتنے لیٹر ہے جی؟ ہاں بڑا لگ رہا مجھے، چشمے بڑا لگ رہا ہے ہی بڑا ماشاءاللہ. یہ محمد اقدس تشریف لائے. محمد اقدس اپنا پہلے پوزیشن پر آنے والے انعام حضرت مفتی صاحب جی جی ہم سب کی طرف سے تشریف لائے حضرت. جی آپ کے سامنے پہلا انعام لینے والے محمد اقدس. سب مل کے کہیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. عبدالرشید بھائی آپ کو بہت بہت مبارک. دو مبارکباد ماشاءاللہ. بچے نے قرآن پاک حفظ کیا اور پہلی پوزیشن پر کامیابی حاصل کی. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر آنے والے محمد ریحان ہیں. انہوں نے بھی ماشاءاللہ یہ حافظ بھی ہوئے ہیں اور اپنے امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. ان کے لیے بھی پانی کی ٹنکی نہیں وہ کیا ہے واٹر کولر ان کو بھی انعام میں دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں ٹنکی سے بھی زیادہ برکت فرمائے. بہت بڑھیا. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر آنے والے محمد عاطف، یہ ہے حافظ اشرف کے. کہاں ہے حافظ اشرف؟ موجود ہے؟ نہیں ہے. کہاں ہے حافظ؟ سو رہے ہیں کیا؟ ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک. آئیے کہاں ہے عاطف؟ آئیے ماشاءاللہ. تیسری پوزیشن سے کامیاب ہونے والے محمد عاطف، ان کے لیے بھی ماشاءاللہ واٹر کولر کا انتظام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے. بہت بہت مبارکباد ماشاءاللہ. اسی طریقے سے ہمارے مدرسے کے جتنے بھی طلبہ جنہوں نے بھی پروگرام پیش کیا ہے سب کے لیے یہاں انعامات کا انتظام کیا گیا ہے. ابھی وقت کی قلت کی بنا پر یہ انعامات یہاں موجود ہیں. جی کیا کہنا ہے؟ ان کو انشاءاللہ پہنچا دیں گے. جی 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 تو ابھی وقت کی قلت کی بنا پر بچوں کو یہاں نہیں بلا رہے اور ان کے یقین دہانے کے لیے بتا دوں یہاں انعامات یہاں رکھے ہیں. آپ شک میں نہ پڑیں بچوں، آپ سب کا انعام انشاءاللہ آپ کو ملے گا. ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کو نہیں بلا رہے ہیں. بس اب اختتام ہو رہا ہے. میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم جو نائب محتمم ہیں مدرسہ کفلتا کے، میں ان سے درخواست کروں کہ تشریف لائیں. اپنے آخری کلمات، تاثرات، بیان، ارشاد، رسائل جو بھی آپ کہہ سکیں ہمیں فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا اختتام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى في موطن آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في موضع آخر ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، معزز مہمانان عظام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، میرے لیے انتہائی مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ آج ٹونک کے صدر المجدسین حضرت اقدس مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ
اور جے پور کے ممتاز عالم، انہوں نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر سے ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جس انسان کو اس میں دفن کیا گیا ہے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے مامور ہیں، فرشتے ان کو پیٹ رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے۔ پھر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر دوبارہ اسی قبر سے عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ جس بندے کو پہلے تکلیف پہنچائی جا رہی تھی، جس بندے کو پہلے پیٹا جا رہا تھا، جس بندے کو پہلے سزا دی جا رہی ہے، اب اس بندے کا اکرام کیا جا رہا ہے، اعزاز کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام حیران تھے، تعجب کر رہے تھے کہ پہلے تو اس کو پیٹا جا رہا تھا، سزا دی جا رہی ہے، اب اس کا اکرام کیا جا رہا ہے، اعزاز کیا جا رہا ہے، توقیر دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی اور عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے عیسیٰ تم تعجب کر رہے ہو، تم حیرت میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہارا جب پہلی مرتبہ گزر ہوا تو اس کو سزا دی جا رہی تھی، اب جب دوسری مرتبہ گزر ہوا تو میری طرف سے اکرام ہے، میری طرف سے انعام ہے، میری طرف سے نوازش ہے، ایسا کیوں ہوا؟ اے عیسیٰ جب اس کا انتقال ہوا یہ اپنے پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑ کر گیا، بیوی حاملہ تھی، پھر جب یہ قبر کے اندر اس کو دفن کیا گیا، یہ عاصی تھا، یہ مجرم تھا، یہ گنہگار تھا، یہ پاپی تھا، عاصی مجرم گنہگار اللہ کی سزا کا مستحق ہے، اس نے اس کو سزا دی جا رہی تھی، لیکن وہ اس عورت نے بچہ جنا، وہ بچے کی اس نے تربیت کی، تربیت کرنے کے بعد مکتب کے ایک حافظ اور عالم اور قرآن کے مدرس اور قرآن کے ٹیچر کے پاس اس کو بھیجا۔ اس ٹیچر نے بچے سے کہا، اے بچے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا اور قرآن اور اللہ کا آخری پیغام اس کی ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اپنے رب کی وہ صفت جو سب کے لیے ہے، مشرک، ملحد، زندیق، مسلمان، مومن کامل، مومن ناقص، جس کی رحمتیں ہر انسان کے لیے ہے، اس صفت کے ساتھ رب کو پکارا۔ رب کہتا ہے، اے عیسیٰ مجھے شرم آ گئی، میں کہ جس کا بیٹا مجھے دنیا میں دھرتی کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارتا ہو اور میں اس کو باپ کو قبر کے اندر سزا دوں، مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں نے سزا دینا چھوڑ دیا اور اس کا اعزاز اور اس کا اکرام کیا گیا۔ لیکن اس کو افاقہ نہیں ہوا، یہ ٹھیک نہیں ہوا، تمہارے کچھ پڑھنے کی وجہ سے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو اس عالم نے، اس قاری قرآن نے کہا، ایک کتے یہاں سے چلے گا، بس یہ کہنا تھا کہ افلاطون کے اوپر اس کا یہ اثر ہوا کہ اچانک افلاطون کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، جس طرح کتے کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے اسی طرح حکیم افلاطون کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ افلاطون سے وہ قاری قرآن کہنے لگا، دیکھا میرے الفاظ کا اثر، الفاظ کی تاثیر کیا ہے، اگر تو نے استحسان، مذاکر، ٹھٹا کرنے کے لیے تو نے اگر یہ کہا کہ تیرے چند آیتیں پڑھنے کی وجہ سے کیا اثر ہوگا، دیکھ لے میرے الفاظ کا اثر تیرے اوپر کیا ہوا ہے۔ افلاطون شرمندہ ہوا اور افلاطون کی بے عزتی ہوئی اور تحقیق کی نگاہ سے لوگ اس کو دیکھنے لگے۔ اسی طرح میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والوں، اللہ کے کلام کی بھی ایک تاثیر ہے۔ جب اللہ کے کلام کو پڑھا جائے گا، اللہ کے کلام کو سنا جائے گا تو وہ دل پر ایک کاری ضرب لگائے گا اور اس کا اثر دل پر ضرور ہوگا۔ اسلام ابھی مکہ مکرمہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہر کونے کونے، ہر گوشے گوشے، ہر گھاٹی، ہر وادی، ہر مشرک، ہر ملحد، ہر اسلام کے دشمن کے سامنے جا کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن پہنچا رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حکم کیا تھا، مکہ مکرمہ میں آلات اور اوزار استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ محمد اگرچہ بلال کو ستایا جا رہا ہے، محمد
محمد اگرچہ سمیہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، محمد اگرچہ خباب شکایت لے کر تمہاری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، محمد اگرچہ ابو ذر کو مارا جا رہا ہے، محمد اگرچہ مکہ کی سرزمین تمہارے اوپر تنگ کر دی گئی ہے، لیکن آپ کا کردار کیا ہوگا، آپ کا طرز عمل کیا ہوگا، آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمائے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے اسلام کی دعوت پہنچا دو، رب کا تعارف پہنچا دو، پیغام پہنچا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا۔ جب یہ خبر، یہ اطلاع اسلام کے اس وقت دشمن تھے خلیفہ راشد حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ننگی تلوار، برہنہ تلوار لے کر نکلے کہ آپ محمد کا سر قلم کر دینا ہے، سر تن سے جدا کر دینا ہے۔ راستے میں جب نکلے تو ان کی ملاقات نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ نعیم نے پوچھا اے عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے، اور یہ برہنہ اور ننگی تلوار لے کر کیوں نکلے؟ کہنے لگے محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسلام کی جڑ اکھاڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر سے نعیم کہنے لگے اپنے بہن کے گھر کی خبر لو، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ عمر اپنی بہن کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں پہلے سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، عمر کا ایک رعب تھا، دبدبا تھا، عمر سے ہر کوئی ڈرتا تھا، لیکن جب خباب نے دیکھا کہ عمر آئے، چارپائی کے نیچے چھپ گئے۔ ان کے بہنوئی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ان کے بہنوئی کے اوپر اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا، اور ان کی بہن آئی، بہن کو تماچا رسید کیا۔ اب پھر پوچھا بہن کیا پڑھ رہی ہو، بہنوئی کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم مشرک ہو، تم ناپاک ہو، پہلے وضو کرو، غسل کرو، پھر ہم جو پڑھ رہے تھے وہ تمہاری خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں سفارت کا کام کر چکے تھے، انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد قرآن کھولا، حقیقت سامنے آ گئی، وہ ظلمات سے اب نور کی طرف داخل ہونے کے لیے تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی اللہم اید الاسلام بعمر بن ہشام اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی، اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، یا تو ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر بن الخطاب کے ذریعے سے۔ وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بن الخطاب کے حق میں قبول ہونا مقدر تھی۔ ادھر عمر نے قرآن مانگا، ان کی بہن نے قرآن پیش کیا، عمر قرآن کھولتے، قرآن کھولنے کے بعد عمر پڑھنے لگے تو یہی آیت سامنے آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ عمر کے دل پر چوٹ لگی اور عمر رونے لگے، بلکنے لگے اور کہنے لگے آج تم سب گواہ ہو، میں نے اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا، اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے۔ خباب نے جب یہ منظر دیکھا، جو چھپے ہوئے تھے عمر سے ڈر رہے تھے، عمر کا رعب ان کے اوپر طاری تھا، وہ باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، وہ دعا اللہ نے تمہارے حق میں قبول کی۔ پھر خباب کے ساتھ دار ارقم میں صحابہ صحابیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعثت کے جو مقاصد ہیں، بعثت کے 4 مقاصد قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد چند دعائیں کی، ان دعاؤں میں ابراہیم کی دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ دعا قبول ہونا طے تھا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ علیہ السلام تعلیم الکتاب، تلاوت آیات دار ارقم میں اس فریضے کو انجام دے رہے تھے۔ عمر آپ بھی پہنچے اور عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار، برہنہ تلوار ابھی بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم کے پاس جب عمر پہنچے، حمزہ دیکھنے لگے، حمزہ نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ عمر نے مجھ چڑھا دی ہے، اور عمر کی یہ شان تھی
کہ جب عمر منہ چڑھا دیتے تھے، ڈاؤن لیتے تھے، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ عمر کا اب ارادہ ٹھیک نہیں ہے، عمر کسی اور ارادے سے آیا ہے، عمر کا اب وار ہوگا۔ لیکن جب حمزہ نے یہ بات کی اے اللہ کے رسول کسی اور مقصد سے آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، آپ کی بہادری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب جنگ کے دوران تیروں کی بوچھار ہوتی تھی تو ہم پیچھے ہٹ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر ڈٹ کر دشمنوں سے مقابلہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے حمزہ یاد رکھ، کان کھول کر سن لے، اگر عمر غلط ارادے سے آئے تو عمر کی ننگی تلوار سے عمر کا سر سے جدا کر کے اسی کے سینے کے اوپر ڈال دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور عمر کو تہبند سے پکڑ لیا۔ عمر خادم بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عمر کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ کا پیروکار بننے کے لیے، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی اسلام کو قبول کیا، نعرہ لگایا، جتنے صحابی اور صحابیات دار ارقم میں موجود تھے سب نے نعرہ لگایا، وہاں ایک فضا بن گئی، ایک ماحول تیار ہو گیا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، وقت نہیں ہے، ورنہ قرآن کی کیا تاثیر ہے، قرآن کیا چیلنج کرتا ہے، قرآن کی کیا شان ہے، میں ان واقعات، ان حقائق کو آپ کے سامنے پیش کرتا۔ اسی طرح آج کی مجلس کے اندر چند طلباء نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، ان کے والدین کو کل عالم محشر کے اندر جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت کا آخری فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے، آخری فرد موجود ہوگا، کاملین موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے، انبیاء اور مرسلین موجود ہوں گے۔ ایسے موقع کے اوپر جس بچے نے حفظ کی تکمیل کی ہے ان کے والدین کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، اور بلانے کے بعد ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا اور ان کا ایسا اکرام کیا جائے گا، ایسے تاج کے ذریعے سے جس تاج کے ذریعے جس تاج کی روشنی عالم محشر کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ آج اس مجلس میں عزم کر لو کہ ہم بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہم بھی اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے، ہم بھی اپنے بچے کو قرآن اور حدیث سے اور مدرسے کے اندر بھیجیں گے۔ گجرات کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، محمود سلطان محمود بیگڑا، عالم دین سے بڑا تعلق تھا، عالم دین کی مجلسوں میں جایا کرتا تھا، علماء کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ علماء کی مجلس تھی، اچانک وہاں پر پہنچ گئے۔ علماء حافظ قرآن کی کیا فضائل ہے، ان کی کیا مناقب ہے، اللہ کی طرف سے ان کے والدین کا کیا اعزاز کیا جائے گا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اس کے اوپر بحث کر رہے تھے، فضائل بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا اور اس پر عمل کیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، تو اس کو تو جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ اور 10 ایسے افراد جو ان کے خاندان میں ایسے ہوں گے جن کے لیے جہنم طے کی گئی ہوگی، ایسے لوگوں کو یہ حافظ قرآن نکال کر اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اے اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ ان کی شفاعت اور سفارش کو رد نہیں کریں گے بلکہ جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ فضائل سنائے جا رہے تھے۔ محمود بیگڑا نے ایک آنکھ بڑی، میری بھی اولاد ہے، میرے بھی لخت جگر ہے، میرے بھی نور نظر ہے، اللہ نے مجھے بھی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے مجھے بھی اولاد عطا کی ہے، لیکن افسوس، حیف صد حیف، افسوس صد افسوس، میرے اور میری اولاد میں کوئی ایک حافظ قرآن نہیں بن سکا۔ بس یہ کس دل سے آواز نکلی تھی، کس طرف سے آواز نکلی تھی۔ ان کا ایک بیٹا اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا،
محمد خلیل، باپ کی آواز، باپ کی وہ کیفیت ان کے دل پر اثر انداز ہو گئی. اسی وقت تہیہ کر لیا اور بروڈا میں ایک مدرسے کے اندر داخلہ لیا. انتھک محنت جدوجہد کے بعد رمضان سے پہلے اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے اے میرے والد محترم، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو رمضان میں آپ کو تراویح اور لوگوں کو تراویح میں پڑھاؤں گا. والد نے کہا کس طرح، کیا تم حافظ قرآن ہو چکے ہو، قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کر لیے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کر لی. بادشاہ نے ان کو کہا تراویح آپ پڑھائیں گے. یہی نہیں، حافظ قرآن کا اعزاز تو کل قیامت کے دن کیا جائے گا کہ اللہ کہیں گے اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتا جا، جنت کے درجات کو چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیری آخری منزل ہوگی. یہ اعزاز تو کیا جائے گا. لیکن سلطان محمود بیگم نے اپنے بیٹے محمد خلیل کا اعزاز یہ کیا کہ بیٹا تو نے میری آواز سن لی، میرے دل سے جو آواز نکلی تھی وہ تو نے سن لی. آج بادشاہت کا تخت میں تیرے سر کے اوپر رکھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے وابستہ رکھے، قرآن ہماری زندگی میں اتار دے، قرآن اور قرآن کے قاریوں کے ساتھ محبت کرنے اور اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ماشاءاللہ، پروگرام کا اختتام ہو گیا ہے، دعا ہونے جا رہی ہے. میں آپ حضرات کو دیکھ کر الحمدللہ اتنی ہمت پیدا ہوئی کہ ہم لوگ 10 بجے تک سو جانے والے لوگ جن کو فجر میں بہت جلدی اٹھنا ہوتا ہے، آپ کی محبت، ان بچوں کی محنت اور منتظمین کی یہ خدمت اور ماشاءاللہ حضرات اکابرین کی دعاؤں کی برکت سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دن کے صبح کے 10 11 12 بجے ہو، بالکل بھی نیند کا اثر نہیں ہے. طبیعتوں میں اس قدر خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے کہ ہم نے الحمدللہ ایسے کامیاب بچے دیکھے. دعا کریں اللہ ان بچوں کو نظر بد سے بچائے، دعا کریں اس مدرسے کو اللہ نظر بد سے بچائے، دعا کریں یہ میرے اکابرین لمبی عمر پائیں اور ان کی دعاؤں کی برکت سے یہ سلسلہ جاری رہے، اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے. ان معصوم بچوں نے جو کچھ سنایا ہے اور ان کے سنانے پر آپ حضرات نے ہم نے جو ان کی حوصلہ افزائی کی ہے وہ میرے بھائیوں نہ کے برابر ہے. لیکن اگر آپ کا اخلاص اس قدر ہے کہ آپ نے دل و جان اور دل کی گہرائی سے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے تو یقین جانیے یہ ان بچوں کی تعلیم کا اتنا زبردست تعاون ہے. کل کو یہ جب بچے فارغ ہو کے دین کی خدمت کریں گے تو ان کے ہر قدم پر جو ثواب ملے گا اس میں آپ کا بھی حصہ. پروگرام کا اختتام ہو گیا ہے، دعا ہو رہی ہے. دعا سے پہلے آپ کے لیے ایک ہدیہ جو انتظامیہ نے تیار کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہے. ہمارے کچھ بچے کہاں ہیں، وہ آخری ایک شکریہ ادا کریں گے. آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ جو تشریف لائے ہیں، محفل سجائی ہے، اس کا مین مقصد ہے قرآن کریم حفظ تکمیل. تو اس چیز کا یہ حضرات شکریہ ادا کریں گے. شکریہ آخر میں ادا کیا جاتا ہے، اس میں آپ سب شریک ہو جائیں. اس کے بعد حضرت والا کی دعا اور جلسہ ختم. آ جائیں جلدی سے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نعت شریف پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے کہ حافظوں کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. یا اللہ یا رحمان یا وحید، شکریہ اے حافظو اس کا رہو
لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظ اس کا رہے کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مجدہ ملا اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بلا کیا حوصلہ 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مجدہ ملا اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بلا کیا حوصلہ مل گیا ہے رب سے دست آسروں کو آسرا مل گیا ہے رب سے دست آسروں کو آسرا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظوں اس کا رہے کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرن لگ جائے گا ابو امی کو تو اللہ تاج کل پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرن لگ جائے گا شرط بس یہ نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ شرط بس یہ نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظوں اس کا رہے کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر دیے نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر دیے نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے ابو عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ ابو عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظوں اس کا رہے کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے ہم کو چنا یا ماشاءاللہ منا ادھر منا تو بھائی
माशाअल्लाह। लो भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस तरीके से आज का हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा और कहाँ चल गए हमारे इंतजामिया हजरात ने बहुत कुछ यहाँ इनामात बच्चों के भी लिए रखे हैं, मेहमानों के लिए रखे हैं। अब इतना तो वक्त नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं मुफ्ती ज़ाकिर साहब से दरख्वास्त करूँ हजरत के इशार पेश करना दें। तशरीफ लाए नीचे बैठ जा शादी में कैमरा क्या वैसे कहा कैमरा माशाल्लाह है, कैमरा माशाल्लाह हो रहा है। सही वो तीन बोलो बंदे कौन से ग्रुप में यूट्यूब पे जाएगा के लिए बंदी स्टैंड के लिए आया हुआ था, ऐसे रख दिया वाला। हज़रत की दुआ पर मजलिस का अख्तिताम हो रहा है। इनामात बहुत सारे हैं उफ़ाज़ कराम के लिए। एक कुरान करीम भी है और चहल हदीस की किताबें हैं और माशाल्लाह कई इनामात हैं, टोपियाँ हैं, रुमाल हैं। इंशाल्लाह जैसा मौका लगेगा इन बच्चों को मदरसे में दे दिया जाएगा। अभी वक्त का तकाजा है। मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँ दुआ फरमाएँ। हज़रत की दुआ हमारे लिए इतनी कीमती है कि बस देखो वक्त का कुछ नहीं पता। अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत फरमाए। आज ये हमारे दरमियान में मौजूद हैं, ये इस पर हमें रश्क है कि हम हज़रत के करीब हैं और हज़रत हमारे करीब हैं। अल्लाह ताला हज़रत की दुआओं को हमारे हक़ में बेहद कबूल फरमाए। अब हज़रत दुआ फरमाए। आपसे दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك وحبيبك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات آمين آمين اللهم آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا ارحم الراحمین تمام اس بجورانی مجلس کو اپنی خارگاہ بیکس فرار آمین اللہ اس کے برکات سے سب حاضرین اور اس تمام ذمہ داران کو قبول فرما کر حج جدید سے اللہ ان کو بہرہ مند آمین برکتیں نازل فرما آمین اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما آمین ہمیں نیک نیتی اور اتحاد اتفاق کے ساتھ زندگی کی توفیق عطا فرما آمین ہم اپنے لیے اور تمام ملک کے لیے دعا خیر کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ امن و عافیت کی زندگی نصیب فرما آمین ہم لوگ آپ کے حضور میں دعا بھی کرتے ہیں اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اس مجلس کو قبول فرما کر تمام طلباء کو ان کے مدرسین کو ان کے والدین کو مدرسہ چلانے والے تمام ذمہ داروں کو اے اللہ قبول فرما کر عزیز جزیل اور آخرت کے بھرپور عزیز سے ممتاز آمین اے اللہ رحم فرما یہ برکتیں والی مجلسوں کا بھی انعقاد جلد فرما آمین اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کی اتنی بڑی فضیلت ہے ہر آدمی کو اس کی تلاوت کی طرف توجہ کرنا چاہیے جو لوگ تلاوت سے بہربند نہیں ہیں ان کو چاہیے کوشش کریں
اگر انہوں نے اس پر محنت کی تو طالب زندگی کے اعتبار سے وہ لوگ قرآن کی تیاری کے لیے اس سلسلے میں تیار ہوں گے. فرشتوں کے ساتھ اگر ہوگا ان کے واسطے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آمین. کے ساتھ ہمارے مدارس کو، ہمارے تمام اداروں کو، ہمارے مساجد کو، اے اللہ بیت الحرام کو اور مسجد اقصی کو ہر قسم کے شر سے محفوظ. یہاں کے تمام مرد عورتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سب کو روزے نماز کی توفیق عطا فرما. دیندار بننے کی صلاحیت اور استعداد فرما. آج لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ کرم فرما کر ہم پر بھی کرم فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب منہ دکھانے کے لائق بنا. اے اللہ قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم وفقنا لبابك. یہ دعا عزمنا عزمنا جہاں آمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک. آمین. اللهم جزاكم الله.